हाउस बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौहर अय्यूब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चों की तरबियत पार्ट 2 के प्रोग्राम के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम मेरा चैनल सपोर्ट कर रहे हैं, सजेशंस भेज रहे हैं। तो बच्चों की तरबियत पार्ट 2, आज हमारा टॉपिक है कि वो क्या बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। बच्चे जो भी सीखते हैं वो बड़ों को देखकर सीखते हैं। जनाब, एक जंगल के किनारे एक गांव था और गांव में एक शख्स रहा करता था अपनी वाइफ के साथ और अपने बाप के साथ, जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका था, और अपने एक बेटे के साथ। तो उसकी जो बीवी थी उसका मिजाज बहुत तेज़ था और वो बिल्कुल ये चाहती थी कि घर में किसी किस्म की उसे रोक टोक ना हो और उसके अलावा वहाँ कोई ना हो। और वो जब से शादी होकर आई थी उसे मुसलसल एक ही बात का गम खाया जाता था कि ये जो बूढ़ा हर वक्त खांसता रहता है और जगह जगह बलगम थूकता रहता है, इससे किसी तरह से छुटकारा हासिल हो जाए। तो जनाब वो बारहा अपने हस्बैंड से नाराज़गी का इजहार कर चुकी थी और उसे बार बार कह चुकी थी कि कुछ भी करो, इससे जान छोड़ो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो वो शख्स अपने बाप से मोहब्बत तो करता था, लेकिन बीवी की मोहब्बत में कुछ ज़्यादा गिरफ्तार था और वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। बीवी ने आखिर इंतहाई कर दी और कहा कि या तो ये रहेगा इस घर में या मैं रहूँगी। तो खैर, वो शख्स अपने वालिद को, अपने बूढ़े वालिद को बहला फुसला कर ये कह कर के आए मैं आपको जो है वो हकीम के पास इलाज के लिए लेके जा रहा हूँ, अपनी बैलगाड़ी निकाली और उस पर बिठाया और चलने लगा। तो उसका बेटा भी साथ साथ हो लिया। उसने बेटे को बारहा समझाया कि मत आओ, लेकिन वो भी जिद करने लगा कि मैं भी चलूँगा, ऐसी क्या बात है। तो बाप ने उसे भी अपने साथ बिठा लिया। अब वो गए दूर काफ़ी जगह पर, एक जंगल में, बियाबान में। वहाँ जाकर उस शख्स ने बैलगाड़ी रोकी और बाप को उससे नीचे उतारा और एक गड्ढा खोदने लगा। जब वो गड्ढा खोद रहा था तो उसे देखा देखी उसका बेटा भी जो है उतरा और एक और औजार लेकर एक छोटा सा गड्ढा और खोदने लगा। तो बाप उससे पूछने लगा कि बेटा, आप ये क्या कर रहे हो और आप क्यों गड्ढा खोद रहे हो? तो बेटे ने आगे से जो जवाब दिया वो बाप की आंखें खोलने के लिए काफ़ी था। कहा कि बाबा, मैं गड्ढा उसी मकसद के लिए खोद रहा हूँ जिस मकसद के लिए आप खोद रहे हैं। तो खैर, यहाँ पर उस शख्स की अकल में यह बात आई कि आज अगर मैं अपने बाप के साथ इस तरह से कर रहा हूँ, जो कि बूढ़ा और लाचार हो चुका है, तो कल मेरा बेटा भी मुझे बूढ़ा और लाचार देखकर यही मेरे साथ हशर करेगा। तो उसने अपना सबक सीख लिया। लेकिन इसके अंदर एक और बात, मज़े की बात थी कि बच्चा जो है वो अपने बाप को कॉपी कर रहा था। बच्चा वही हरकतें कर रहा था जो उसका बाप कर रहा है। तो हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। जी हाँ जनाब, हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं और हम बच्चों को आप जितनी मर्जी ही अच्छी तालीम दे लें, जब तक आप उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ें कर कर नहीं दिखाएंगे ना, तो उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर नहीं पाएंगे जब तक कि वो किसी चीज़ को अपनी आंखों के सामने होता हुआ ना देखें। जैसे हम टीचिंग में बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम अब टीचर्स को जब ट्रेन कर रहे होते हैं तो बताते हैं कि अगर आप किताब से बच्चे को एप्पल की सिर्फ तस्वीर दिखाकर पढ़ाते रहेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप एक अदद जो ओरिजिनल एप्पल है, जो असली सेब है, वो लाकर उनके सामने रखें ताकि उन्हें वो बात समझ में आ जाए। तो इसी तरह से बहुत सारे, अब तो डिजिटल मीडिया इतना ग्रो कर गया है कि हमारे पास एनिमेशंस मौजूद होती हैं। अब हम जो जिस असल नुक्ते पर बात आज करने के लिए ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है कि बच्चा अपने घर में जो रवैये सीखता है, जो वो अपने बड़ों को करता देखता है, वो वही सीखता है। अब बच्चा झूठ बोलना कहाँ से सीखता है? यकीनन जब बच्चे के सामने बड़े जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी वहाँ से ये
اڈاپٹ کر لیتا ہے کہ جی ہاں ایسا تو ہوتا ہے، مطلب اگر بڑے جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں بھی جھوٹ بولنا کوئی یہ بری بات نہیں ہے۔ یعنی کہ دروازے پہ اگر کوئی آیا ہے اور بابا اندر سے کہہ رہے ہیں کہ گیٹ پہ جو بھی ہے اسے بولو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ اس بچے نے ساری زندگی کے لیے ایک اپنی نظریات کی تباہی کر لی کہ جھوٹ کو اس نے کبھی کبھار جائز سمجھ لیا۔ پھر اسی طرح سے جب ہم گوسپس کر رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں رشتہ داروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا گھر میں کوئی بھی افراد ہیں وہ جب دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، ان کی چغلی کرتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، تو بچے بھی وہاں سے یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں قہرمان لطیف، وہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی گھر میں جائیں جہاں پر بچے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دیوار کے اوپر لازمی بچوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو بچوں نے یہ کہاں سے اڈاپٹ کیا کہ دیوار پہ کیوں لکھنا ہے؟ بچے جب اسکول جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ٹیچر ہیں وہ دیوار کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اب ٹیچر تو وائٹ بورڈ پہ لکھ رہے ہوتے ہیں یا گرین بورڈ پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کھڑے تو دیوار کے پاس ہوتے ہیں اور دیوار کی طرف منہ کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے ان کی ایک پرسپشن آ جاتی ہے اور وہ بھی گھر میں آ کر اسی بات کو کاپی کرتے ہیں اور پھر اس پر ڈانٹ ڈپٹ کھاتے ہیں۔ تو اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ جو رویہ اپنائیں گے وہی بچے جو ہیں اس کو ریپیٹ کریں گے، ان کی وہ پرسنالٹی کا حصہ بن جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے ایکسپیریمنٹ کے طور پر جب اپنی جو بڑی بیٹی ہے میری ماشاءاللہ سے 5 سال کی زرنش گوہر، اسے جب میں نے یہ سکھایا کہ بیٹھ کر پانی پینا ہے تو اس کی یہ ہیبٹ بن گئی کہ بیٹھ کر پانی پینا ہے، 3 سانسوں میں پانی پینا ہے، پانی پینے سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو خیر، اور کچھ عرصے بعد میں نے اسے چیک کرنے کے لیے میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر پانی پینا شروع کیا تو اس نے مجھے ٹوکا کہ ڈیڈی پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ تو یہ بات ہے کہ آپ جو چیزیں بچوں کو کر کے دکھائیں گے بچے وہی کریں گے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سکولز اتنے مہنگے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک مہنگے سکول سے نکلا ہوا بچہ بھی جب کوئی چیز کھاتا ہے تو فروٹ کا چھلکا ہو گیا یا ریپر ہو گیا وہ سڑک پر ہی پھینک دیتا ہے، اس کے اندر اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بڑے انہیں پریکٹیکل کر کے نہیں دکھا رہے ہوتے۔ تو گھروں میں عام طور پر جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس رویے سے بات چیت کرتے ہیں وہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ایک مجھے بیچ میں جوک یاد آ گیا، مجھے کسی شکایت بھی تھی کچھ لوگوں کی، آپ بہت سیریس رہ کر ویڈیو بناتے ہیں جبکہ آپ جب کلاس میں ہوتے ہیں یا ٹریننگ سیشنز میں ہوتے ہیں تو بہت سارے جوک سناتے ہیں۔ تو چلیں اسی بات پہ کہ ایک ہسبینڈ جو ہے وہ نئی شادی ہوئی تو اسے ورگلایا گھر والوں نے کہ تم نے بیوی پر روب رکھنا ہے، اور وہ کوئی بھی کام کرے نا تو اسے تم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، اس میں خامی ضرور نکالنی ہے۔ تو بیوی نے صبح پوچھا کہ ناشتے میں آپ کیا کھائیں گے؟ تو اس نے کہا انڈا پراٹھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ انڈا کیسا آپ کھائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں انڈا فرائی کھاؤں گا۔ تو وہ فرائی کر کے لے آئی۔ دوسرے دن جب وہ فرائی کر کے لائی تو اس نے کہا کہ آج تو میں نے فرائی انڈا کھانا ہی نہیں تھا، آج تو میں نے بوائل انڈا کھانا تھا۔ وہ جلدی سے گئی اور بوائل کر کے لے آئی۔ بہرحال اس نے تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ دیا۔ دوسرے دن جو ہے وہ جب ٹیبل پر آیا تو ایک فرائی انڈا پڑا ہوا تھا اور ایک جو ہے وہ بوائل پڑا ہوا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اب میں کیا کہوں، کیونکہ اب تو میرے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا۔ تو کہنے لگا کہ ارے پاگل، یہ کیا کیا تم نے؟ جس انڈے کو فرائی کرنا تھا اسے بوائل کر دیا اور جسے بوائل کرنا تھا اسے فرائی کر دیا۔ تو بعض اوقات اس طرح کی بھی سچویشنز ہوتی ہیں کہ ہم گھروں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے اوپر روب جمانے کے چکر میں بچوں کو ایک غلط میسج دے دیتے ہیں۔ تو ہم بچے جب ہم سے سیکھتے ہیں تو دیکھیں یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہیں، امتحان بھی ہیں، اور یہ ان کی تربیت صحیح کیوں کرنی ہے تاکہ آنے والی سوسائٹی میں یہ ایک اچھے فرد بن کر ہماری سوسائٹی کو فائدہ دے سکیں۔ کیونکہ آج ہم جن لوگوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس گھر میں رہ رہے ہیں، وہ بھی اس سوسائٹی کے کچھ لوگوں نے بنایا ہوگا۔ جس پارٹنر کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اچھی زندگی اگر گزر رہی ہے تو ماشاءاللہ سے تو اس کی بھی تعلیم و تربیت میں کسی کے ماں باپ نے اتنی محنت کی ہوگی۔ تو ہماری جب اولادیں بڑی ہوں گی اور معاشرے میں جا کر پریکٹیکل لائف میں قدم رکھیں گی تو یقیناً پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کسی اچھے
اور بہترین گھرانے سے بہترین تربیت پا کر آئے ہیں. تو بچوں کے ساتھ جو منفی الفاظ ہیں ان کا استعمال کم کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. کبھی کسی کام میں اگر وہ اچھے نہیں بھی ہیں تو پھر بھی اس بات کو ان کو تانا نہ دیا جائے، جو عمومی طور پر ہمارے معاشروں میں بہت زیادہ تانا دیا جاتا ہے. اچھا، بچوں کی سب سے جو اہم پرابلم مجھے نظر آتی ہے کہ ہم بچوں کی بات سنتے نہیں ہیں. ہم اپنی تو انہیں سنا دیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی بات بتانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے پاس بیٹھ کر ان کی بات غور سے سنتے نہیں ہیں. ہم انہیں بچکانہ بات سمجھ کر اگنور کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ہی ناانصافی ہے والدین کی طرف سے. آپ اگر ان کے دوست نہیں بنیں گے، آپ ان کی بات کو اچھے سے نہیں سنیں گے، تو پھر وہ اپنے دوست باہر بنا لیں گے. اور پھر جب آپ کو وہ وقت آئے گا کہ جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو وقت نہیں دیں گے. تو جناب اسی طرح سے ہمیں آج کے جو اگر میں سم اپ کروں اپنے آج کے اس سیشن کو، تو ہم نے کچھ چیزیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لینی ہیں کہ ہم نے بچوں کو جو سکھانا ہے وہ خود کرنا ہے، تاکہ بچے لرننگ بائی ڈوئنگ کریں. تو مطلب ہم نے جو چیز ان کو سکھانی ہے تو انہیں زبان سے کہنی نہیں ہے، بلکہ عمل سے کر کے دکھانی ہے. تو ایک کلاس میں ہم تھے اور وہاں پر ہم نے ایک پریکٹیکل ہم نے اپنایا. ہم نے کہا بچوں اپنی جو ہے نا اپنا تھم اپ کریں. سب بچوں نے تھم اپ کیا اور میں نے کہا کہ یہ تھم اپنے چہرے کی طرف لے کر جائیں اور اپنی نوز پر رکھیں. اب میں زبان سے تو نوز کہہ رہا ہوں، لیکن اپنا تھم اپنے چک پر رکھ رہا ہوں. تو یقین مانے کہ وہاں پر جتنے بھی بچے تھے وہ سارے اپنا تھم لے جا کر اپنے چک پر رکھ رہے تھے، کوئی بھی اپنے نوز پر نہیں رکھ رہا تھا. یعنی کہ بچوں کو بچے جو کرتا دیکھتے ہیں نا وہ ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہی کریں. اب اکثر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے والدین کی طرف سے کہ ہم اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کیسے کریں. تو میں ان سے ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ اگر واقعی ہی اس بات میں سچے ہیں کہ تعلیم اور تربیت کیسے کرنی ہے، تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے اپنے بچے کو بنانا کیا ہے. آپ نے اپنے بچے کو صرف دیندار بنانا ہے، دنیا دار بنانا ہے، یا دونوں بنانا ہے، بزنس مین بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، یا ڈاکٹر بنانا ہے. آپ نے اسے جو بھی بنانا ہے نا، آپ اسے وہ رسپیکٹ بچپن سے ہی دینا شروع کر دیں. آپ نے اگر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو آپ اس کے ساتھ وہ بیہیو کریں جو آپ ڈاکٹرز کے ساتھ کرتے ہیں. آپ اس کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کریں جس طرح کی ڈاکٹر کے ساتھ کی جاتی ہے. اگر آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، عالم بنانا چاہتے ہیں، تو بچپن سے اپنے بچے کو وہ رسپیکٹ دیجئے جو آپ ایک عالم کو دیتے ہیں، ایک حافظ قرآن کو دیتے ہیں. تو جناب یقیناً یہ چیزیں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گی جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں گے. اور خوش رہا کریں، اپنے بچوں کو بھی خوش رہنے دیا کریں. ان کی چھوٹی چھوٹی سی جو شرارتیں ہوتی ہیں ان پر ہائپر نہ ہو جایا کریں، ان پہ غصہ نہ کیا کریں، ڈانٹ ٹپٹ اتنی زیادہ نہ کیا کریں کہ وہ آپ سے دور ہو جائیں. کیونکہ یہی تو آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے. اپنے بچوں سے محبت کیجیے، اور باقی جو دنیا کے ارد گرد کے بچے ہیں انہیں بھی اتنا ہی پیار دیجیے جتنا اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اتنی ہی رسپیکٹ دیجیے جتنا اپنے بچوں کو دیتے ہیں. تو یقیناً ہم اس معاشرے کے لیے بہت اچھے افراد تیار کر کے اس معاشرے کو دیں گے انشاءاللہ. اور یہی ہمارے جو سوسائٹی ہے یہ ایک دن بہت زیادہ سویلائز سوسائٹی کہلائے گی. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں بالکل صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رہیں، اور خلق خدا کے لیے آسانیاں مہیا کرتے رہیں. گوہر ایوب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی. بچوں کی تربیت پارٹ 3. اللہ حافظ.